किथे ने ओ शामा किथे गए ओ सवेरे वे, पल भी नहीं लगदा सी तेरा बिन मेरे। किथे ने ओ शामा किथे गए ओ सवेरे वे, पल भी नहीं लगदा सी तेरा बिन मेरे। इंज मैनू तक नाए, इंज मैनू तक नाए, जिवें मैं पराई, तू ते मेरी अखियां दी नींद चुरा, तू ते मेरी अखियां दी नींद चुरा। वे बेईमाना बेईमाना वे हर जाई, तू ते मेरी अखियां दी नींद चुरा। जी सर, मैं लाहौर से, मेरी पैदाइश है। तालीम मेरी लाहौर में ही है। इम्पोर्ट ग्रामर स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ और उसके बाद फिर डी ग्रामर से पढ़ा हूँ। फिर मैंने कंप्यूटर कोर्सेज वगैरह किए हैं और उसके बाद फिर साथ में शोबिज़ स्टार्ट हो गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस स्टार्ट हो गया, फिर प्रमोशन स्टार्ट हो गई इसी तरह ज़िंदगी मतलब शुरू हो गई। मेरे जो हैं वो मेरे बहुत ही उनका मतलब बहुत ज़्यादा उनसे मोहब्बत है मेरी। सर नदीम है वो। असल में बिलाल भाई, मैं जब 12 साल का था तो मैं घर पे ही बस थोड़ा बहुत सीखा हूँ और एक 12 साल की उम्र में मैंने पहली गज़ल लिखी थी ख्वाहिश के नाम से। तो बस वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता अदाकारी की तरफ आया, बाकायदे ये सीखा वो। और उसमें बहुत सारे नामवर उस्ताद हैं मेरे, जैसे सैयद नूर साहब हैं, फैसल कुरैशी साहब हैं, फिर उसके अंदर फिरदौस नवाज़ साहब हैं और शायरी में बाकायदा मेरे उस्ताद हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों में उठना बैठना हुआ तो जो मतलब कह सकते हैं कि एक आम इंसान जो है वो एक आर्टिस्टिक मोड में चला गया, आप ये कह सकते हैं। आम से ख़ास होने में सर जी मेरी बैठक जो है उसका सबसे बड़ा किरदार है। मतलब मेरा, जैसे मैंने आपको बताया कि अच्छे लोगों में उठना बैठना, मेरी जो सुबह दोपहर शाम जो होती थी वो जैसे स्टूडियो है, एवेन्यू स्टूडियो है, बारी स्टूडियो है, अलहमराज कौंसल है, तो इन पीटीवी होम है, तो मतलब इस तरह से मैं इन्हीं लोगों में उठना बैठा हूँ और मेरी सुबह दोपहर शाम यहीं पे गुजरी है स्ट्रगल में। तो इन्हीं दानिश्वर लोगों में, आर्टिस्ट लोगों में उठना बैठना और खाना पीना और घूमना और बातचीत उन्हीं लोगों में, तो यही मेरे उस्ताद थे। मेरे वालिद साहब को शौक़ था, आप जवानी में कह सकते हैं, अभी भी है वो जवानी है लेकिन ये था कि फिर वो कुछ घर से उस तरह से इजाज़त नहीं थी, फिर वो थोड़ा स्ट्रगल से भी थोड़ा मतलब उस तरह से फैमिली को लेके चलना था, तो उस तरह से फिर वो आगे नहीं गए। बट वो कहते हैं ना कि खून में शामिल होती है ये चीज़, तो हमारे हमें वो पता नहीं था कि जब हम लोग बड़े हुए पता चला कि अच्छा ये खून जो है हमारा जोश मारा है अब्बू की वजह से। तो ये अब्बा जी की मेहरबानियों की वजह से हम लोग, छोटा भाई भी मेरा प्रोफेशनल सिंगर है तो मुबीन भट्ट, तो अल्हम्दुलिल्लाह बस इसी तरह वो जब खून ने जोश मारा तो पता चला कि है शायरी भी है, अदाकारी भी है और उसके बाद गुलकारी भी है, मतलब सब कुछ चल रहा है साथ साथ। मेरा जो पहला शेर था वो था कि जिन रिश्तों की बुनियाद झूठ पर होती है एहसन, जिन रिश्तों की बुनियाद झूठ पर होती है एहसन, वो अक्सर टूट कर बिखर जाया करते हैं। पहला गाना मैंने, वो गज़ल थी मेरी ख्वाहिश, वो मैंने लिखा था। उसका जो टाइटल है वो ख्वाहिश है, तो थोड़ा सा मैं आपको सुना देता हूँ। तुझे देखना, तुझे सोचना, तुझे मांगना मेरा काम है। तुझे देखना, तुझे सोचना, तुझे मांगना मेरा काम है। अब इससे ज़्यादा क्या कहूँ, तुझे चाहना मेरा काम है। तुझे दूर है तो उदास हूँ, तुझे पास है तो आराम है। तुझे देखना, तुझे सोचना, तुझे मांगना मेरा काम है। तू है मेरा प्यार, मैं हूँ तेरा प्यार, ये बात सच मेरी जान है। फिर भी है मेरी जाने जा, तेरे प्यार को सलाम है। तुझे देखना, तुझे सोचना,
تجھے مانگنا میرا کام ہے. گانا ایکچولی میری یہ پہلی غزل ہی تھی گانا، لیکن میں نے عمان میں ریلیز کیا اور وہ انڈیا میں بھی تھوڑا بہت وائرل ہوا، پاکستان میں وائرل ہوا، عمان میں بہت زیادہ وائرل ہوا. وہ تو سونی لگ دی پنجابی کا. تو اس کے میں آپ کو بول تھوڑے سنا دیتا ہوں. وہ ہے سونی لگدی سونی لگدی ساری ناریاں تمڑ مونی لگدی سونی لگدی سونی لگدی ساری ناریاں تمڑ مونی لگدی پاندی جد چھوٹے چھوٹے کپڑے او سچ کہنا سنی نہیں لگدی سونی لگدی سونی لگدی ساری ناریاں تمڑ مونی لگدی. وہ مجھے بڑا سنجیدہ سمجھتے تھے اور بڑا سلجھا ہوا سمجھتے تھے، اور میں اپنے آپ میں ایک سلجھا ہوا ہی تھا. لیکن جب میں نے یہ ایکچولی میں بیٹھے بیٹھے میں جیو نیوز پہ بیٹھا ہوا تھا، وہاں پہ ایک پروگرام تھا، وہاں پہ ہم لوگ بیٹھ کے گپ شپ لگا رہے تھے، تو وہیں پہ بیٹھ کے میں نے لکھا. میری ایک کلیگ تھی تو ان کی ہائٹ ذرا چھوٹی تھی اور نخرے بہت زیادہ تھے، تو یہ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ایک میں نے شگل میں بنایا اور وہ بڑا اچھا بن گیا. اور علی احسن نے اس کو میوزک ڈائریکٹر تھے اس کے، اور وہ پھر ہم نے مذاق میں بنایا ایک دن میں بیٹھے بیٹھے ایک ہی گو میں. اور جب میں نے پھر ریلیز کیا آڈیوز کا تو بڑا مزہ آیا، اور بڑا لوگوں نے مزہ لیا. ایک دو چیزوں پہ تنقید بھی ہوئی، جیسے سنی لیونی اور بھی ایک دو چیزیں تھیں کہ مطلب چھوٹے قد پہ اتنا زیادہ فوکس کیوں کیا، اور تو میں نے کہا بس وہ جلدی جلدی میں بن گیا. اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ ایسا گانا نہیں بنانا. اچھا، گانے میں تقریباً کوئی 10-12 لکھ چکا ہوں. اس کے اندر میرا جو ایک گانا ہے وہ فریہ پرویز جی جو ہیں وہ ان کے ساتھ بات چیت ہے میری، وہ گائیں گی، غزل ہے وہ. اور دوسرا جو میرے دوسرے گانے ہیں، ایک ساجنا گانا جو ہے وہ ایئر وائی ڈیجیٹل کے لیے جو ہے وہ ایک ڈرامے کے لیے میں نے لکھا ہوا. تو بٹ ان کے ساتھ کچھ معاملات ایسے چل رہے ہیں کہ وہ کسی اور سے گوانا چاہ رہے ہیں، لیکن لکھا ہوا میرا ہوگا. تو اس طرح سے کچھ معاملات ہیں. اور ایک انڈیا کے لیے، ایک پنجابی مووی کے لیے بھی میں ایک گانا لکھ رہا ہوں، وہ بھی جو ہے وہ بھی چل رہا ہے. اچھا، گانا میں نے، آپ یقین مانیں کہ کبھی میں نے خود سے پراپر بیٹھ کے نہیں لکھا. یہ ایک آمد ہوتی ہے، ایک ورڈ ہوتا ہے، یا کسی سے کچھ آپ انسپائر ہوتے ہیں کسی بھی ورڈ سے یا کسی بھی ماحول سے، یا کوئی بھی ایک ایسا جملہ ہوتا ہے جس سے وہ انسپریشن ملتی ہے، تو اس سے وہ پھر ایک گانا تیار ہوتا ہے، شاعری تیار ہوتی ہے. پھر جب وہ اپنے مطابق مطلب اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں لفظ، پھر وہ مکمل ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے. پھر میوزک ڈائریکٹر اس میں میوزک ڈالتا ہے تو پتہ چلتا ہے جی ہاں یہ ایک طرز ہے اور اس میں میوزک ایسے آئے گا، تو پھر اس گانے کا مزہ آتا ہے. خالی لکھا ہوا اس کے اندر وہ جان نہیں آپ کہہ سکتے جو میوزک کے بعد آتا ہے. عمان میں نے بہت جگہ پہ پرفارم کیا ہے، بہت سارے ایونٹس میں پرفارم کیا ہے. پاکستان سوشل کلب کی طرف سے بھی میں نے پرفارم کیا ہے، اور بھی امبیسی کی طرف سے پرفارم کیا ہے. پھر اور بھی بہت سارے ایونٹس ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر پہ، وہاں پہ بھی پرفارم کیا ہے. جہاں پر میں نے جاب کی ہے پہلے، جب میں بزنس نہیں کرتا تھا تو جاب کرتا تھا، تب بھی میں نے وہاں پر ان کمپنیز کے ساتھ ہی مل کے میں نے پہلا گانا ریلیز کیا تھا، اور انہی کے تھرو پھر میں نے ایونٹس بھی کیے. پاکستان میں بھی بہت ساری جگہوں پہ پرفارم کیا، اور آگے بھی انشاءاللہ انٹرنیشنلی بھی جب کوئی اچھا موقع ملے گا تو ضرور پرفارم کریں گے. اچھا، عمان میں میرے دو تین طرح کے مختلف بزنس ہیں. ایک تو میرا فرنیچر سے ریلیٹڈ ہے، اور جو مین بزنس ہے میرا وہ الیکٹرانکس ہے، موبائل الیکٹرانکس. اور اس کے علاوہ جو تیسرا ہے وہ میں پروڈکشن کرتا ہوں. ٹھیک ہے، پروڈکشن میں بہت دیر سے کر رہا ہوں، اس میں پاکستان اور انڈیا میں ٹیلنٹ پروموٹ کرتا ہوں. اور خود بھی میں اسٹرگلر ہوں، تو میری خواہش ہوتی ہے کہ میں جتنے بھی اسٹرگلر ہیں، وہ چاہے وہ الیکٹرانک فیلڈ میں ہے، چاہے وہ میڈیا فیلڈ میں ہے، پھر وہ چاہے کسی بھی فیلڈ میں ہے، اگر میرے پاس کوئی چل کے آیا ہے تو اگر اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں ان کو اپنے ساتھ لے کے چلوں. مستقبل کے ویسے میں نے پلان کوئی خاص کیے نہیں ہوئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ از دا بیسٹ پلان ہے. تو بس چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہوتے ہیں، ان پہ ورک آؤٹ کر رہے ہیں. بس یہ ہے کہ ہاں کچھ اچھا کام جو ہے وہ کریں، اور جتنے بھی جاب لیس ہیلپ لیس بندے ہیں ان کا ساتھ بن کے، وسیلہ بن کے ان کا چلا جائے، اور بعد میں کوئی ایک اچھے لیول پہ کوئی ایسا پروجیکٹ کیا جائے جس سے ہمارے لوگوں کو کچھ سیکھنے کو ملے. اچھا، میں تو خود بھی اپنے آپ کو نیا ہی سمجھتا ہوں، اور میں ہمیشہ ہی نیا رہوں گا. میں نہیں سمجھتا کہ میں ایک مکمل آرٹسٹ ہوں یا بن جاؤں گا. میں تو بس چلتا پھرتا بن گیا سمجھ لیں آرٹسٹ.
اور آپ جیسے دوستوں نے، بھائیوں نے اور پیرنٹس نے، چھوٹے موٹے فینوں نے انہوں نے بنا دیا، تو آپ سب کی مہربانی ہے۔ لیکن ان کو میسیج میرا یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ کریں، ہمت نہ ہاریں۔ اگر آپ کسی بھی فیلڈ میں ہیں، چاہے آپ سنگر ہیں، ایکٹر ہیں، پوئٹ ہیں، آپ کیمرہ مین ہیں، کوئی بھی ہیں، کسی بھی فیلڈ سے ہیں، تو اس میں ایمانداری سے کام کریں، اپنے آپ کو پورا اس میں نچوڑ دیں، پھر جا کے آپ اس میں اپنے آپ کو منوا سکیں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ فیمس ہو جائیں تبھی آپ ایک اچھے آرٹسٹ ہیں، یا آپ کا بہت پیسے کمائیں یا بہت ارننگ ہو جائے تو کروڑوں میں آپ کھیلیں تو پھر ہی آپ ایک آرٹسٹ ہیں۔ آرٹسٹ ہی ہوتا ہے، چاہے اس کی جیب خالی بھی ہو۔